ये जो बोलते हैं कि इमरान खान खत्म शुद, ये तो इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते। कहते हैं कि उसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम है इमरान इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के व्लॉग में, प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने सुना सुहेल आफरीदी ने क्या कहा। इसके अलावा उन्होंने यही तकरीर कुछ देर पश्तो में भी की। वो स्वाबी पहुंचे, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। सुहेल आफरीदी को बहुत अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है। दो तीन बातें उनकी तकरीर की बहुत अहम थी। कुछ हिस्सा उसका पश्तो में था, जिसका तर्जुमा मैंने देखा सोशल मीडिया पर, तो वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि वो जर्नैलों से हिसाब लेंगे। जी हाँ, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं। वो बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जा रहे। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो भी कुछ फैसला हुआ, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल था कि जब सुहेल आफरीदी अडियाला के बाहर जाकर बैठ गए थे इस जुमेरात को, इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें आई थी, उसके बाद उन्होंने जिस पुरअज़्म लहजे में कहा था कि हम यहां से नहीं उठेंगे, तो अचानक सुहेल आफरीदी उठ के क्यों चले गए, इसकी खबर है हमारे पास जो हम आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ, सुहेल आफरीदी क्यों चले गए, उसका हल्का सा इशारा सुहेल आफरीदी ने दिया कि उनके बड़ों ने उन्हें कहा था। बड़ों की हद तक जब आप बात सुनते हैं तो सबसे पहले जाहिर आपके जहन में यही आता है कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिन्हें कि इमरान खान ने खुद ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई को भी किसी और ने कहा था। अब आपके जहन में आ रहा होगा शायद मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, शायद मैं आईएसआई की बात कर रहा हूं। जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कभी भी इस बात पर दोनों का किरदार बहुत शानदार है, बहुत शफाफ है। उनसे गुजारिश की थी इमरान खान की बहनों ने, क्योंकि इस मंगल को इमरान खान की बहनों की मुलाकात इमरान खान से मुतवक्को है। जी हाँ, हम आपको ये खबर दे रहे हैं। उससे पहले कुछ ग्राउंड वर्क हुआ है, इमरान खान की बहनों से बातचीत की गई है, उन्हें कुछ ग्राउंड रूल्स दिए गए हैं। बॉस, ग्राउंड रूल्स क्या है? मेरी बहुत बहुत अहम जराए से पिंडी में बात हुई है, इस्लामाबाद में नहीं, मैं कहूंगा पिंडी में बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की बहनों को ये कम्युनिकेट किया गया है कि आपकी मुलाकात करवाई जा सकती है, लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, और वो ये हैं कि सियासत पर कोई बात नहीं होगी। अगर इमरान खान आपसे सियासत पर कोई बात करते भी हैं तो आप वो बात बाहर आकर कन्वे नहीं करेंगी। आपको बहैसियत फैमिली भेजा जा रहा है, आप पार्टी की कारकुनान नहीं हैं, आप पार्टी के ओहदेदारान नहीं हैं, आपका पार्टी में कोई रोल नहीं है। आप इमरान खान की सेहत के हवाले से बात कर सकती हैं, आप इमरान खान की ओवरऑल जो वेलबींग है उस पर आप बात कर सकती हैं, लेकिन इमरान खान की सियासी जमात हिस्सा, आप उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए आप बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगी। जी हाँ, ये इमरान खान की बहनों से बात की गई, उन्हें कुछ ग्राउंड रूल्स दिए गए। उसके बाद जो मेरे पास खबर है, जो मेरी इत्तला है, वो ये कि इमरान खान की बहनों ने ये बात कम्युनिकेट की महमूद खान अचकजई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। उन्होंने सुहेल आफरीदी से बराह रास्त बात नहीं की। देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता, ये बात मेरी आप बहुत गौर से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि अलीमा खान पर यह इल्जाम है कि वो पार्टी के मामलात में दखल अंदाजी करती हैं, इसलिए उन्होंने बराह रास्त सुहेल आफरीदी से कोई बात नहीं की। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वो इमरान खान की बहनों से सारे यकजहती के लिए उनसे मिलते भी हैं। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी इस तरह की कोई बात चल रही है, और उसके बाद सुहेल आफरीदी वहां से गए। एक बात यह भी है जो कल सिद्दीक जान ने अपने व्लॉग में कही थी, और उसमें भी खासा वजन है, वो ये कि उतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज नहीं पहुंचे जिसकी कि उनको तवक्को थी। लेकिन इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब्रप्टली जो वो वहां से चले गए उसका सबब यही था, और फिर जाहिर है अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। खैर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंगल कितनी दूर है, ठीक है ना, अब दरमियान में एक ही दिन है। लेकिन आज जो बहुत अहम दिन है वो है इतवार का। इतवार को सुहेल आफरीदी ने जिरगा बुलाया हुआ है, और वो जिरगे से पूछेंगे कि जो उन पर ये इल्जाम लग रहा है सूबाई हुकूमत पर, एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स जो बेगैरत ब्रिगेड है वो इन पर ये इल्जाम लगा रही है
کہ جو تیرک آپریشن ہے اس میں صوبائی حکومت شامل تھی, which is absolutely rubbish. انہیں سہیل آفریدی سے شکایت ہی یہی تھی, انہیں تو سہیل آفریدی سے شکایت ہی یہی تھی کہ وہ آپریشنز کے خلاف ہے. تو سہیل آفریدی تیرک آپریشن کی حمایت کیوں کرے گا, اس کی تائید کیوں کرے گا؟ یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر خود پہنچ گئے تھے پشاور یہ کہنے کے لیے کہ جی سہیل آفریدی کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے, اور سارا فساد جو شروع ہوا اس بات کا کہ جی انہوں نے سیاسی بیان دیا, اس کے بعد جو بیک لیش آیا وہ سب اسی سبب آیا. اس لیے اس چیز کو اب رفع کرنے کے لیے سہیل آفریدی کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی جو کہ میں نے آپ کو بیان سنوایا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں دو باتیں انہوں نے اہم کہی. ایک تو یہ کہ وہ جرنیلوں سے حساب لیں گے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ہماری جو سینئر قیادت ہے اس نے باندھ دیے, لیکن وہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے, ہم وہ دھاگے کبھی بھی توڑ سکتے ہیں باس. یہ کہنا تھا سہیل آفریدی کا. جی ہاں, اس کا مطلب ہے کہ وہ پرزور انداز میں مزاحمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس چیز کا خوف حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ہے. کیا آپ کو یقین آئے گا یہ سن کر کہ عمران خان کا نام پاکستان ٹیلی ویژن پہ چل گیا باس؟ حیران کن بات ہے, ابھی تک عمران خان کا نام پرائیویٹ چینلز پہ نہیں چل رہا تھا. پرائیویٹ چینلز پہ تو اب تصویر بھی چل رہی ہے. سما ٹی وی پر عمران خان کا ٹویٹ دکھایا گیا باقاعدہ, اس کی تصویر ہلکی سی بلر کر دی گئی, لیکن باقاعدہ عمران خان کا ٹویٹ, یعنی جس چیز سے سب سے زیادہ پرابلم ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, عمران خان کا ٹویٹ دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے. پھر پی ٹی وی پر عمران خان کا باقاعدہ سے نام چلا. جی ہاں, عمران خان کی پارٹی کے ایک صاحب وہ آئے اور ان سے بات ہوئی, تو آپ حیران کن بات ہے کہ جی کس طرح سے اب عمران خان کا نام چل رہا ہے. اچھا, اب اس میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ اب بے غیرت بریگیڈ اور جو یہ کمپنی ہے پوری کی, یہ ٹاؤٹس کی جو کمپنی ہے نمرود لیگ نے جو بنائی ہوئی ہے, اس کے لوگ اب آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بات چیت چل رہی ہے, اور اس بیماری کو عمران خان کی پیش کیا گیا جس کا علاج پاکستان میں نہیں اس لیے ہو سکتا ہے عمران خان باہر چلے جائیں. تو یہ لوگ اب خود یہ بات کہہ رہے ہیں. اگین ایز آئی سیڈ, دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ یہ سچ مچ میں اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے, یا پھر یہ کہ 8 فروری کی جو ہڑتال کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے, اس سے ہوا اس کی نکالنے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. دونوں صورتوں میں زیادہ وقت نہیں ہے, پتہ چل جائے گا, اور دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی کامیابی ہے. اگر انہوں نے دباؤ بڑھا کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے تو بھی, اور اگر حکومت توجہ ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں 8 فروری کا. اسی دوران جو سب سے بڑی خبر ہے, ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کرنی ہے, کور کرنی ہے, لیکن چونکہ شروعات میں نے سہیل آفریدی سے کی تھی اس لیے میں نے سوچا اس چیز کو پوری کو کور کر لوں. وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا, دیٹ واز انبلیویبل. عقل اسے تسلیم نہیں کرتی. 12 شہر پوری طرح سے حملہ آوروں کے قبضے میں تھے. مختلف اس میں فگرز ہیں. اگین میری وہاں بھی کسی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ صورتحال اس سے بہت زیادہ خراب ہے جو کہ حکومت پیش کر رہی ہے. اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس بات کی بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر لان تان کی جا رہی ہے. حکومت کو انتہا سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس پر رپورٹ کر رہا ہے. فرانس کے ٹی وی نے رپورٹ کیا, مغربی یہاں کا جو میڈیا اس نے رپورٹ کیا, جو بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں جو پاکستان کو کلوزلی دیکھتے ہیں جیسے کہ مائیکل کوگل میں نے, یہ دیکھیں آپ فرانس کے ٹی وی پر یہ چل رہی ہے رپورٹ, اور یہ بہت تفصیلی رپورٹ ہے اور اس میں بتایا گیا. اور تنقید آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ تنقید یہ ہو رھی ہے کہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں بڑی بڑی کہ جی ہم غزہ میں جا کر بھی سنبھال لیں گے, ہم سعودی عرب کی حفاظت بھی کر لیں گے, اور آپ کے اپنے ملک میں, آپ کے اپنے بیک یارڈ میں اسٹیٹ کی ریٹ کو ایسے چیلنج کیا گیا ہے. آپ یقین کریں, یہ تو ان کی رپورٹ ہے اس لیے چل رہی ہے, میں وہ ویڈیوز آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے. سرکاری عمارتوں پر اس طرح سے قبضہ کیا گیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیخ حسینہ واجد جب وہ لوگ چلے گئے تھے ان کے گھر میں, اور جس طرح لیبیا میں باغی چلے گئے تھے, بالکل اس طرح سے تصاویر اٹھا کے توڑ رہے ہیں, پرچم کو روند رہے ہیں. ایسی ویڈیوز ہیں. اگین آئی کین ناٹ ایون شیئر دوز ویڈیوز وتھ یو. اتنی خطرناک ویڈیوز ہیں, بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو رون دیا گیا ہے. حملے ہو رہے ہیں. اچھا, ایک دلچسپ جو بات ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ جس وقت حملہ آور سڑکوں پر بالکل آزادانہ گھوم رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں, بینک کو باقاعدہ اڑایا, باقاعدہ ویڈیو جاری کی انہوں نے بینک کو اڑاتے ہوئے, اس وقت عام لوگ بالکل فریلی گھوم رہے ہیں. بزنس ایز یوزول فار دیم. نہ دہشت گرد ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, نہ عوام جو ہے وہ ان سے خائف ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ گھلے ملے ہوئے ایک دوسرے میں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اچھا, پھر اس دوران کیا ہوا
کہ جی وہی سیکورٹی ذرائع سے خبریں جاری کر دی گئیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا اور یہ بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ارے بھائی اگر بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر آپ بھارت کو کٹہرے میں کیسے لائیں گے؟ اب یہی تو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر بھارت نے کیا ہے تو آپ بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں کیسے لائیں گے؟ اور کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جب بھارت کو یہ شبہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو بھارت نے تو حملہ کر دیا باقاعدہ پاکستان پر، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اتنی لمبی لمبی؟ اور جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ محسن نقوی پر ہو رہی ہے، اور محسن نقوی آپ کو پتہ ہے کون ہے، یہ بات تو خود رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں، حکومتی اراکین کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی فیلڈ مارشل کے آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ محسن نقوی پر کیا تنقید ہو رہی ہے کہ اب آپ کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں، کیونکہ محسن نقوی وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ بلوچستان کا جو معاملہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ فیلڈ مارشل کی وہ کلپ لوگ پلے کر رہے ہیں کہ 1500 دہشت گرد کیا سمجھتے ہیں، ہمیں ڈرا لیں گے دھمکا لیں گے، انہوں نے کہا دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کیا ہے پوری طرح سے۔ اور اچھا یہ کوئی نہیں بات ہو رہی کہ جی بہت دور دراز علاقوں میں بھی کیا، بٹ کوئٹہ اتنے بھاری اسلحہ لے کے وہ کیسے پہنچ گئے کوئٹہ تک، اتنا انہوں نے کیسے فساد برپا کیا؟ ٹھیک ہے بعد میں اس میں سے کچھ لوگ آپ نے مار دیے، لیکن آپ کے لوگ بھی تو مرے، سیکیورٹی اہلکار بھی، تو کیسے ہوا؟ شروع سے وہ تو پورا کا پورا آپ کے پاس ہے، بلوچستان پہ تو شروع سے فوج کا وہاں پر عمل دخل ہے، سویلینز کی تو وہاں پہ رتی برابر بھی کوئی کچھ نہیں چلتی۔ پھر اگین مریم کا دیکھا دیکھی، مریم تو بہت ہی سستی قسم کی گھٹیا قسم کی ایکٹنگ کر رہی ہے نا، وہ تو کچے کے علاقے کی اس وقت بنی ہوئی ہے مادھوری۔ اب کچے کے علاقے کا شاہ رخ خان بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہ ہے بگٹی صاحب کا بیٹا جو کہ اس وقت چیف منسٹر بنا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قوم آپ کی ان باتوں میں آ جائے گی؟ وہ کچے کے علاقے کے وہ آ گئے ہیں، وہ شاہ رخ خان بن کے، اور وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ بھائی ایکٹنگ آپ کا کام نہیں ہے، روئے وہ آدمی جو بے بس ہو، جس کے پاس حکومت نہ ہو۔ آپ کے پاس تو حکومت ہے اور آپ کی تو تعریفیں بھی ہوتی ہیں، آپ کی تو بڑی ستائش ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، اور بہت بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں اس طرف بھی اور پھر معاشی طور پر بھی۔ دیکھیے پاکستان اس وقت پوری طرح سے اتنے زیادہ بحران میں گر گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جیسا کہ شہباز شریف نے کل خود اعتراف کیا اس بات کا کہ پاکستان کمپرومائزڈ ہو چکا ہے، پاکستان کمپرومائزڈ ہو چکا ہے۔ ہم نے کل آپ کے لیے پلے کی تھی وہ بائٹ، انہوں نے خود کہا کہ جب ہم پیسے مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں پیسے اس کاسٹ پہ ملتے ہیں کہ کوئی ہم سے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے۔ کیسے کوئی آپ سے مطالبات منوا سکتا ہے؟ اور یہ شکوہ کر کس سے رہے؟ اگر آپ پاکستان کے 78 سال دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں دو لوگ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ایک شہباز شریف جن کے پاس اس وقت عہدہ ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، اور دوسرے فیلڈ مارشل۔ اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کر لیں تو پاکستان میں 55 برس ان دونوں نے مل کے حکومت کی ہے۔ جی ہاں 35 سال تک فوج نے براہ راست حکومت کی ہے، 35 سال تک، اور تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں نمرود لیگ کو۔ اگر آپ نواز شریف کے 3 ادوار ملا لیں اور 2 دفعہ یہ، اور ہاں یہ بھی نہیں کہ ہم نمرود لیگ کہیں گے، پورا خاندان، یہ خاندان ہی کر رہا ہے نا۔ درمیان میں تھوڑا سا دور آیا تھا ان کا کیا نام ہے شاہد خاقان عباسی کا، اس کے علاوہ تو 15 سے 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ایک خاندان نے پاکستان پر حکومت کی ہے۔ تو پاکستان آج اس حال میں کیسے پہنچا؟ پاکستان اتنا قلاش، اتنا مفلس کیسے ہو گیا جب آپ دونوں کی ہی حکومت ہے پورے اس عرصے میں؟ تو کیسے پاکستان؟ تو آپ جواب دیجئے نا، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ کی رہبری کہاں گئی؟ آپ نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ آپ کے اپنے اللہ تللے کیوں ختم نہیں ہوتے؟ آپ 1 ارب مانگنے جاتے ہیں، لیکن 2023 سے 24 کے درمیان 17 ارب ڈالرز کی کرپشن ہو گئی۔ وہ پیسے کہاں گئے؟ عمران خان تو جیل میں تھا نا، وہ 17 ارب ڈالرز کی کرپشن کا جواب کون دے گا؟ شہباز شریف دیں گے یا فیلڈ مارشل دیں گے جو مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ بقول شہباز شریف کے، میں نہیں کہہ رہا، شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، 200 سے 300 ارب روپے جو آپ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، آپ کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، وہ اس کا جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے، پھر ہر سال 100 ارب کے قریب جو آپ پیسے لگا دیتے ہیں آنے جانے پر، ادھر ادھر دوروں پر، اس کا جواب کون دے گا؟ جو مریم کے لیے پورے ان کے خاندان کو، ان کے ٹبر کو بھر کے جاپان لے جاتا ہے جو طیارہ ایئر فورس کا،
اور پھر ان کے بچوں کی شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے جو وہ جاتے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ تو آپ نے پاکستان کا پیسہ لٹایا اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ 134 ارب ڈالرز کا اس وقت بیرونی قرضہ ہے. کہاں گئے وہ 134 ارب ڈالر؟ پاکستان میں ایسا کون سا پروجیکٹ لگ گیا بھائی؟ پاکستان نے کوئی نیا شہر بنا دیا، پاکستان نے کوئی نئی بندرگاہ بنا دی، اس دوران کوئی نیا ایئرپورٹ بنا دیا، کیا کر دیا پاکستان نے؟ 134 ارب ڈالرز کہاں گئے جو آپ ایک ارب ڈالرز مانگنے کے لیے آپ در در بھٹکتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف آپ اتنی بڑی آپ کی سیکیورٹی فورسز ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حملے بھارت کرواتا ہے. تو بھائی اگر بھارت کروا رہا ہے تو بھی شکوہ تو آپ سے ہی کر رہے ہیں نا. اور بھارت کی آپ معیشت کہیں دیکھیے، یہ ایلون مسک کا ٹویٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں، ایلون مسک نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. یہ فگرز آپ دیکھیے اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس وقت بھارت دنیا میں جو جی ٹی پی گروتھ ہو رہی ہے، دنیا میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے، سیکنڈ نمبر پر آ گیا. 17%. 17% ہے انڈیا کا کنٹریبیوشن. کین یو امیجن؟ آپ کو پتا پاکستان کا کتنا ہے؟ گیس کیجئے. انڈیا کا 17% ہے. آپ کہیں گے جی انڈیا پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، 17 نہیں ہوگا، 7 کر لیں. 7% تو ہو سکتا ہے نا بھائی، اتنا بڑا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنا ہے پتا آپ کو؟ 1% سے بھی کم ہے پاکستان کا. کہاں گئے؟ کہاں گئی آپ کی گروتھ؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو معاشی طاقت بنا دیں گے، عمران خان کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ہم پاکستان کو جو ہے وہ بہت عظیم بنا دیں گے. کہاں گیا بھائی؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 15 سے 20 ارب ڈالرز ہے. بیرونی قرضے میں نے آپ کو بتا دی 134-35 ارب ڈالرز ہیں. غربت کی شرح پاکستان میں 8 جو خط غربت سے جو لوگ رہ رہے ہیں نیچے، وہ 45% لوگ ہیں آپ کے جو خط غربت سے رہ رہے ہیں. مہنگائی کی شرح 23% کے قریب ہو گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، اور بے روزگاری 8%. 10 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. تو اس سب کا جواب دہ کون ہے؟ آپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں کیا، اور پھر آپ کی وجہ سے ملک کمپرومائزڈ ہو گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں. انتہا سے زیادہ شرمناک بات ہے. اور دیکھیے وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں پر بددیانتی ہو، صحافتی بددیانتی ہو، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو جہاں پر، ٹھیک ہے، اور منافق ترین لوگ بیٹھے ہوں. جیسا کہ سابق صحافی اور موجودہ دور میں وہ نمرود لیگ کے ایک گھٹیا درجے کے کارکن ہیں، طلعت حسین ان کا نام ہے، وہ سابق صحافی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی 8 فروری کو احتجاج کرنے جا رہی ہے. انہیں شرم نہیں آتی؟ کس قدر، مطلب میں کیا، کوئی میرے سخت لفظ میرے منہ سے نکلنے والا تھا. پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے، جمہوریت میں اختلاف ہی کی وجہ سے جمہوریت ہے، ورنہ تو بادشاہ. تو کیا جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو اس وقت نمرود لیگ ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتی تھی؟ کیا جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو پیپلز منافق پارٹی ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتی تھی؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے دور حکومت میں احتجاج نہیں ہوتے تھے، اور بالکل صحیح ہوتے تھے، ہونے چاہیے. احتجاج کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے وہ لوگ بی ایل اے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر شرمناک آپ کا یہ طرز عمل ہے. اگر جمہوریت میں احتجاج نہیں ہوگا، مظاہرے نہیں ہوں گے، تو جمہوریت کا فائدہ کیا پھر؟ جمہوریت آپ کو صرف آپ کی نظر میں وہ ہے جب نمرود لیگ ہو، کیونکہ آپ اس کے عہدے دار ہیں. خیر، پلیز کل کا شو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو جمرود میں جرگا ہو رہا ہے اس میں سہیل آفریدی یقیناً بہت اہم اعلان کریں گے. پلس کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے، ان کی رہائی یا ان کے علاج کے لیے باہر نکلنے کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شو میں آپ سے شیئر کریں گے. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور جیسا کہ میں نے کہا شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.